वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहाँ से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास, बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खैमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के दिलासे दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेर खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ हुसैन इब्ने अली का सर कटा है, मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। ऐ हुसैन इब्ने अली, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी, उसने कहा मुर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, ओ मुसन्निफ तू हुसैन इब्ने अली की शान में कहां तक बात करेगा, तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा, तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं, कहने लगे हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने ये हसन जाने, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने
یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں. بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ آنے والی نسل کو منتقل کرے، یہ ہمت، جذبہ. غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، زمین کا آسمان سے صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوا ہے، تو یقیناً اس دور کے سارے مسائل ہی اتنے گمبھیر تھے، اتنے پیچیدہ تھے کہ حقیقتیں آشکار کر دے اور صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے. ہر مسئلہ ہی بڑا پیچیدہ تھا. جس طرح آج بھی آپ کسی بھی مسئلے کو چھیڑ لیں، وہ کسان کا مسئلہ ہو، مزدور کا مسئلہ ہو، استاد کا مسئلہ ہو، شاگردوں کے مسائل ہوں، آئمہ مساجد کے مسائل ہوں، جس مسئلے پہ بھی آپ اترتے ہیں بے شمار پیچیدگیاں اور بے شمار قسم کے مسائل سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو دور تھا جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں بھی بڑے مسائل تھے. سب سے بڑا مسئلہ تو کفر و شرک کا تھا، بت پرستی کا تھا. اور پھر جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے عمل میں بڑا شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کفر و شرک کے عقائد کے نتیجے میں جو مسائل لوگوں کو درپیش تھے، اس میں عورتوں پر ظلم، غلاموں پر جبر، غریبوں کا استحصال، نہ جانے کتنے مسائل جمع ہو گئے تھے اور ہر شخص اپنی جگہ پہ تکلیف میں تھا. عقائد کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے. مسئلہ توحید لوگوں کے ذہنوں اور سینوں میں اتارنا بڑا ضروری ہے. عورتیں بڑی تکلیف میں ہیں، حقوق کی پامالی بڑے زور و شور سے جاری ہے اور صدیوں سے جاری ہے. غلام بیچارے منڈیوں میں بکتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، آنسو بھی انہیں آنکھوں سے بہانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی پی جانے کا حکم ہے. اتنے سخت مسائل کے اندر ہر مسئلے پر روشنی ڈالنا بڑا ہی ضروری تھا. لیکن قربان جائیے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ بڑی قابل غور ہے کہ اس میں نہ تو بظاہر عقیدہ توحید کی بات کی گئی، نہ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، نہ اس کے اندر بظاہر غلاموں کی بات کی گئی، بلکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں کہا یہ گیا کہ اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. معنی کیا ہے کہ مسائل جتنے بھی ہوں ان سب کا حل تعلیم ہوتی ہے. جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں. جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. جب انسان پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے. بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میاں تھوڑی سختی بھی کریں، آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے. کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں، بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو رہے. تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، لیکن وہ تعلیم ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، وہ شعر و سخن نہ ہو، محفلیں گرمانے کے لیے جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو. جس بزرگ کے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں نا، حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے.
جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کا اختلاف بڑا حسن ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کی حد تک چاہیے، ذاتیات تک وہ اختلاف۔ یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا تہمد اوڑھ رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھ کے اختلاف رائے کیا، کہا جناب بتائیے کہ آپ ایک سب کو کل چادر بٹی تھی تو آپ کے پاس دو کیسے آئیں؟ تو حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی۔ تو امیر المومنین سے پوچھے، اختلاف رائے حسن ہے، بس ذرا اس کا ادب آنا چاہیے۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ خالی بات سے ہی، دستار تک جانے سے ہی مان جاتے ہیں، گلے تک تو جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو دلیل سے بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے دو چادریں کیسے استعمال کی؟ تو کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ تو آپ کے صاحبزادے اٹھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر بھی والد کو پیش کر دی تھی۔ تو وہی جناب ابو ایوب انصاری دوبارہ اٹھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پچھلے مہینے والی بات کا بھی جواب دیں۔ وہ پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ بس ایک اختلاف تھا دلیل کی حد تک، اور یہ حسن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے اور اٹھ کے کہا جناب ہمیں سوال کا جواب مل گیا، اب آپ بات کیجئے، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیجئے، فرما برداری بھی کریں گے۔ اس لیے کہ دلیل کی حد تک، اور یہ بڑا حسن ہے۔ صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ وہاں سارے مردے ہوتے ہیں نا، زندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، چونکہ لوگ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد جستجو ہو، تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی جگہ رائے رکھتے ہوں، آپ نے کسی بات کو سمجھا ہو۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ استاد پیر والے ہوں، آپ نے کسی سے سیکھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو۔ تو تعلیم مسائل کا حل ہے، علم مسائل کا حل ہے۔ پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، اور پھر کسی سے اصلاح لینا، تربیت لینا، اس سے مسائل ختم۔ بعض اوقات نا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، اور بھی کچھ موذی جانور جمع ہو گئے۔ تو آپ اگر اندھیرے میں ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈنگ مار دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پکڑے ہی نہ جائیں۔ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، کیسے ان کو قتل کریں گے؟ تو جانور زیادہ ہیں، موذی جانور ہیں، تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ آپ ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس طرح کریں کمرے میں روشنی کریں، آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ کو جانور مارنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ چھپکلی دیوار پہ چڑھ جائے گی اور سانپ اپنا رستہ لے جائے گا اور بچھو دوڑتا نظر آئے گا۔ یہ تو اندھیرے کی وجہ سے جمع ہوئے۔ آج بھی جتنے مسائل ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں آپ کو تجربہ کر کے اور ماحول کو پڑھ کے، دیکھ کے، غور کر کے بتاتا ہوں کہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سید ابو البرکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گہرائی میں اتر گئے تھے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ بزرگ تھے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا وزادار تھا، یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی، یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا، یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر واعظ و ارشاد کرتے تو چلتا تھا۔ لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے۔ بوڑھے سید حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اسباق پڑھائے، وہ چل سکتا تھا کام۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے، وہ آرام سے دم درود کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا،
اور پھر وسائل جمع کرنا، علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تو وہ طلباء ہیں جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے، آپ نے بھیج دیے، لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھیں، ہم تھوڑا سفر کریں، تھوڑی جد و جہد کریں۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے ہیں، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کریں، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جد و جہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا، تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو۔ یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے، لگ گیا تھا نا امام مسلم کو۔ لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی ورق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے۔ یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے تھے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نا یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی ہے، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہیں، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے،
اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے۔ میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں۔ تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا، تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں، چلیں کوئی آپ کوئی مثال ایک دو۔ کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا، ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی، اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا۔ میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے، ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا، آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا، اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے، آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات، اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے، پام دام برسرے، مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، مزار سے 4 ہاتھ، آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں۔ میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا، کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے۔ اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا، میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، دیکھو بندہ یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ آپ کے پاس تو ہر وقت کتابیں ہونی چاہیے تھی، ہر وقت کتابیں بٹنی چاہیے تھی، جتنی کتابیں آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں تو دور دور تک مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوگا نا، مزاج علمی ہوگا، طبیعت سیکھنے کی ہوگی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات کو سمیٹنا ہے۔ یہ بھی چسکا ہے، اگر کبھی لگ جائے نا سرکار کی حدیث پاک پڑھنے کا، سننے کا، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے دعا دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین کی فقاہت عطا کرے، تو ان کو پتہ چلا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی احادیث کا ذخیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے گھر جاتے تھے تو استاذ کے احترام کا یہ حال تھا کہ دستک نہیں دیتے تھے، ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، اور فرماتے ہیں کبھی میں یوں بھی بیٹھتا کہ میں بیٹھا رہتا، اور پھر کبھی یوں بھی بیٹھتا کہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، اور پھر میں اپنے امامے کا سرہانہ بنا کے ان کے دروازے کے کونے پہ ایک سائڈ پہ لیٹ جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت میرے بالوں میں پڑ جاتی۔ فرماتی میرے استاد حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر آتے اور مجھے لیٹا ہوا دیکھتے تو میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے دیکھتا،
اور پھر وہ فرماتے ہو میرے نبی پاک کے چچا زاد مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کے پاس آ جاتا، تو فرماتے نہیں آج شہزادہ بن کے نہیں آیا، شاگرد بن کے آیا۔ مجھے کچھ محبوب کی احادیث آپ سنا دیں، میں ان کو یاد کر لوں۔ میرے عزیزو یہ بھی ایک ذائقہ ہے۔ خدا را کوئی ایسی ویڈیو نہیں بچی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی نئی داستان نہیں جو ہماری نظروں سے نہ گزری ہو۔ یعنی ابھی کسی نے تصویریں چڑھائے، 5 منٹ نہیں گزرتے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب وہ کیا بنا۔ اور میری طرح کا کوئی شخص اگر کہہ دے میں تصویریں دیکھ نہیں سکا تو کہندے لو تسی ساڈیاں تصویریں ہی نہیں تکیاں، اتنا قریبی تعلق ہے۔ وہ باہر آ جائیں، اب تو تھکاوٹ ہو گئی ہے ان کاموں سے، اب تو بعض اوقات طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں بعض چیزیں۔ عملی زندگی میں آئیں، کتاب و سنت کا شوق پیدا کریں۔ تھک گئے ہیں لوگ مال کما کما کے، تھک گئے ہیں لوگ اچھے کھانے کھا کھا کے، تھک گئے ہیں لوگ دنیا کے مسائل حل کر کر کے، تھک گئے ہیں لوگ ٹریولنگ کر کر کے۔ اب وہ لوٹنا چاہتے ہیں رسول کریم کے قدموں کی طرف۔ بے چینیاں بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ذہنی آوارگی بڑھ گئی ہے، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ دنیا واپس گنبد خضرا کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ دینداروں کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انہیں دینی ذوق اور دینی علم کے فروغ کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق منظم جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور وہ طبقہ جس کے بارے میں میرا اور آپ کا خیال ہے کہ یہ بالکل بھی دین سے دور ہے، میں سفر مجھے بول کرنا پڑا زندگی میں تو بڑے خوبصورت تجربات ہوئے۔ ہم کوئی 7-8 گھنٹے والی ایک فلائٹ میں موجود تھے، تو میرا خیال یہ تھا کہ یار یہ سارے لوگ شاید دنیا دار ہیں، تو میرے موبائل میں کچھ قرآن مجید ہے تو میں شاید دیکھ رہا ہوں، تو ایک نوجوان ہم نے ایسا بھی دیکھا جس نے بال پیچھے سے باندھ رکھے، بونی پہنی ہوئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ پینٹ شرٹ بھی چلو لوگ پہنتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی اس نے جدید پہن لی تھی۔ تو وہ بعض لوگ ہنس بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے میں بھی پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا مسکرایا، لیکن پھر بعد میں ڈھیر سارے لوگوں نے میری طرح سجدہ صاف کیا جب وہ بظاہر فیشن میں لدا ہوا نوجوان اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہی، سیٹ بیلٹ باندھتے ہی، جب اس نے اپنی فائلوں کے اندر سے قرآن مجید نکالا، اس نے پڑھنا شروع کیا، تو میں بھی کہہ رہا تھا نہیں بھئی یہ اجارہ داری کوئی نہیں، یہ کسی کے گھر کی لونڈی کوئی نہیں، یہ توفیق ہے، وہ کریم جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیا کرتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بگڑا ہوا جوان ہے، یہ قریب نہیں آئے، آپ اس کے اندر ذوق تو پیدا کریں، اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، دل اگرچہ جان گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، ان کو عشق کا غم نہیں لگا تو روزگار کا لگ گیا ہے، انہیں غم عشق لگائیے لگ جائے گا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو آ کے چنگاری سلگا دے۔ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، میں کہہ چکا ہوں اختلاف حسن ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں وہ دین سیکھنے آئے، ہمارے آپ سے اختلاف سننے نہیں آئے، وہ ہم سے یہ پوچھنے نہیں آئے کہ میاں وہاں کیا ہوا اور وہاں آپ گئے تھے تو وہاں کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ جھگڑے تو باہر بھی ہم چھوڑ کے آئے اور یہی ساری باتیں ہمیں یہاں لگ گئی۔ تو یہ ذائقہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے فروغ کے لیے، کتاب و سنت کی ترویج کے لیے، حضرت بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس پڑھتا تھا اور میری طلب حدیث پاک میں اتنی زیادہ تھی کہ میرے ماموں مجھے کہنے لگے پتر تو بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کے پاس، میں تیرا ذوق نہیں پورا کر سکتا۔ فرماتے میں دریا پہ بیٹھا آنے کے لیے تو رستے میں طوفان آ گیا، وہ میں بچھڑا قافلے سے تو ایک جزیرے پہ چلا گیا، 1 مہینہ بغیر کھائے پیے گزارا، پھر کوئی سہارا ملا تو بغداد پہنچے، جو بغداد آئے تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو بادشاہ نے بڑی سختی کر دی ہے، گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا چلو مجھے شیخ کے گھر کا رستہ ہی کوئی بتا دے، ان کا سختی بڑی ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کرفیو نافذ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں ایک شخص کی میں نے منت کی، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں آنکھ کا اشارہ کروں گا، یہ گھر ہے امام احمد بن حنبل۔ کہتے ہیں وہ گھر دکھا کے چلے گئے، میرے پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دنوں کا سفر، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا، میں نے سوچا دروازے تک کیسے جاؤں، ارد گرد تو پولیس کھڑی ہے۔ پھر میں نے ایک تجویز سوچی، کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، مانگنے والا کاسا گلے میں ڈال لیا، تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا اسی اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے میں ایک ایک دروازے مانگنے لگا، سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیس وٹائے،
फरमाते मांगते मांगते इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा आया और मैंने सदा लगाई, फ़कीर हूँ, दूर से आया हूँ, को मेहरबानी हो जाए। कहते हैं शेख बाहर तशरीफ़ लाए फ़कीर को देने के लिए, और जब 1 दिनार वो मेरे कासे में डालने लगे, छोड़ दें जी मेहरबानी करें, इतनी मज़ेदार बात हो रही है, क्यों दखल दे रहे हैं आप, बात सुने। फरमाते हैं कि जब वो 1 दिनार डालने लगे तो मैंने हाथ पकड़ के चूम लिया, और फिर मेरे आंसू जो बहे, तो मैंने कहा मैं वो वाला फ़कीर नहीं जो पैसे लेने आया हूँ, मेरे फटे हुए कपड़े देखें, मैं रोज़ फ़कीर बन के आया करूँगा, आप मोहम्मद अरबी की चंद हदीसें सुना दिया करें। कहते हैं इमाम साहब ने भी नज़र उठा के देखा, तालिब इल्मो, कुछ तालिब इल्म भी ऐसे होते हैं जो उस्ताद का दिल करने लगता है मैं तैयारी करके आऊँ, ये मुझसे सवाल पूछता है। कुछ तलबा भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ना थोड़ा दिल करता है क्लास में बैठने को। शेख फरमाते हैं कई महीने में फ़कीर बन के जाता रहा, और कई महीने में कस आगे करके हदीसें सुनता रहा, फिर हालात बदल गए। हालात बदल ही जाते हैं। हाँ, हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। फरमाते हैं बदल गए हालात, हुकूमत बदल गई, नया बादशाह आया तो उसने मदरसा बड़ा बना के दिया। कहते हैं शेख मसनद तदरीस पे जलवा फिगन हुए तो हमने भी कपड़े बदल लिए। फरमाते इमामा बांध के मैं बैठा तो तलबा आ गए थे, अगली सफों में रश था, तो हम तो थे ना फकीर लोग, हमें तो चाह भी नहीं था आगे आने का। फरमाते मैं पिछली सफ में बैठा तो इमाम अहमद बिन हंबल की नजर पड़ी, पहली नजर ही लुट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। फरमाते हैं वो नजर पड़ी तो फिर इमाम साहब रोए, और फिर अपनी नशिस्त पे खड़े हुए, और फिर फरमाया रास्ता दो ना, इसे आगे आने दो। फरमाते मैं आगे आया तो शेख ने सीने से लगाया, फरमाने लगे तलबा को मैंने भी बड़ा पढ़ाया है, पर जैसे तूने पढ़ाया ना, ये अंदाज भी कम ही किसी का मिलेगा। ये चस्का लगाओ हुजूर की हदीस पाक का, ये चस्का लगाओ तफसीर कुरान जानने का, ये चस्का लगाओ मसाइल फिक्र सीखने का, ये लग जाएगा। आप लगा के देखो, ये भी इतना खूबसूरत नशा है कि आप बड़े सारे काम भूल जाएंगे। ये रंग पैदा करे आप और मैं जिस आस्ताना पे हाजिर हैं, यहाँ का मिजाज इल्मी है। मैं तो हज़रत साहब किबला बड़े मेहरबान हैं, हुक्म दे देते हैं, और बहुत सारी जगहों पे जाने से माजरत करते हैं, और कुछ जगहों पे जाने को सादत समझते हैं, तो हाजिर होते हैं आपके इरशाद पर। वरना यहाँ कमी नहीं है माशाअल्लाह। इस आस्ताने से फैज़ पाने वाले बड़े खुतबा, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन, मुनाज़िरीन, ये तो हर मामले में खुद कफ़ील हैं। मौलाना माशाअल्लाह वैस मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ फरमाया। यहाँ तो एक सिलसिला है फैज़ का, बस यहाँ के मुतल्लिकीन की ज़िम्मेदारी ये है कि मिजाज इल्मी पैदा करें, तबीयत इल्मी पैदा करें, ज़ौक़ इल्मी पैदा करें, महबूब पाक की बातों का जायका अपनी तबीयत में ठंडक समझ कर उतारें, फिर देखें किस तरह बात आगे बढ़ती है। दुआ करता हूँ ता अबद आस्ताना है यार रहे, आसरा है गरीबों का तो बरकरार रहे। हमारे यहाँ ना लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब के काम समझ लिए। बहुत सारे काम है दुनिया में करने वाले। एक बड़ा बुनियादी काम दावत खैर देना भी है। आपने कभी देखा है किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी चौक में आग लग जाए तो इर्द गिर्द के सारे पड़ोसी दौड़ आते हैं, पाइप लेकर, पानी लेकर, कुछ लेकर। उनसे अगर आप सवाल करें ना कि मियाँ वो आग तो फलां के घर में लगी है, फलां की दुकान पे लगी है, फलां के खेत में लगी है, फलां आदमी की बिल्डिंग और मार्केट में लगी है, तो आप सारे क्यों पानी पे दौड़ रहे हैं और सारे क्यों जद्दोजहद कर रहे हैं? तो जुबान हाल से हर आदमी आपको जवाब देगा कि जब आग लगती है ना तो वो ये थोड़ा देखती है कि घर किसका है। जब आग लगती है तो वो ये थोड़ा देखती है दुकान किसकी है। जब आग फैलती है, अपनी लपेट में लेती है, तो ये थोड़ा देखती है कि मार्केट का मालिक कौन है। आग आग होती है, आग अंधी होती है। अगर उसे बुझाया ना जाए तो वो तमीज नहीं करती, वो फर्क नहीं करती। जो उसकी लपेट में आए उसे अपनी लपेट में ले लेती है। सैलाब आ गया, बंद टूट गया, किसी दरिया का, किसी नदी नाले का, किसी ऐसी जगह जिसका पानी आएगा फसलों को, आबादियों को, घरों को नुकसान पहुंचाएगा, तो सारे लोग वो बंद बांधने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई हुकूमत को इत्तला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मुतलका इदारों से बात कर रहा है, सारे आ रहे हैं। तो उनसे पूछा जाएगा कि मियाँ आपका तो घर करीब है ही नहीं,
آپ کا تو کھیت ہی پاس نہیں، آپ تو دور وہ دوسرے تیسرے محلے میں رہتے ہیں، اس سے اگر متاثر ہوں گے بھی تو قریب والے گھر ہوں گے، قریب والا کھیت پانی سے متاثر ہوگا، تو آگ بجھانے والے اور سیلاب روکنے والے سب آپ کو یہی کہیں گے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے گھر کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ مکان کس کا ہے، وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے فصل کس کی ہے اور کچی ہے کہ پکی ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے پھر وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ بس آپ بات سمجھ گئے۔ میں مثال دیکھ کے تھوڑا سا آپ کو اپنی بات سمجھانے کی طرف لے آیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، سب مل کے آگ بجھاتے ہیں، سارے مل کے سیلاب کیوں؟ وہ اس لیے کہ سب کو پتہ ہوتا ہے اگر یہ روکا نہ گیا تو میرا گھر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، میرا کھیت بھی آ سکتا ہے، میری دیوار بھی گر سکتی ہے۔ یہ دنیا میں جتنا برائیوں کا سیلاب آیا ہے، بے حیائی کا سیلاب آیا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں بہت ساری شادیوں پہ جایا کرتا تھا، کم از کم مسلمانوں کے اندر اتنی تمیز باقی تھی کہ ایک طرف مرد بیٹھیں گے، ایک طرف عورتیں بیٹھیں گی اور بیچ میں پردہ لگایا جائے گا۔ یہ میں چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں وہ پردہ بھی ہٹ گیا، وہ صورتحال بھی بدل گئی ہے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں کل مجھے چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو آگے بڑھ کے ان سے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی وہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ آہستہ آہستہ سب پیسے آئے نہیں، جدت آئی نہیں، مال آیا نہیں، عہدہ ملا نہیں، اور لوگ جدید ہوئے نہیں، تمیز ہی ختم ہو گئی ہے، خیال ہی نہیں رہا پردہ کس چیز کا نام ہے۔ وہ کسی فقیر نے کہا تھا میرا تو پوتا بازار سے ایک ٹافی لینے گیا تھا، چاکلیٹ لے کے آیا تھا، تو وہ چاکلیٹ جب تک با پردہ تھی مکھیوں سے بچی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اس نے اس کے اوپر سے ریپر اتارا ہے تو مکھیوں نے حملہ کیا ہے، گندگی آ گئی۔ آپ کو پتا ہے جب تک حیا کی چادر لوگ اوڑے رکھتے ہیں وہ گندگی سے بچے رہتے، لیکن جیسے ہی وہ چادر ہٹ جاتی ہے، میں اس لیے تنقید نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی بیاہوں میں شادیوں میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہ غیر تو نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہی ہیں، لیکن ہم سب تمیز بھول جائیں گے، سیلاب آ جائے گا گناہ کا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، لیکن اپنے موبائل سے اگر وہ واہیات ویڈیو کسی کو بھیجتا ہے تو مجھے بتانا کہ میں سوچ اور ذوق کا ماتم نہ کروں، میں اس معاشرے کو معاشرہ کہوں یا انسانوں کا بے ہنگم ہجوم کہوں۔ کچھ لوگ کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کر رہی ہوتی، ان کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، ان کا سٹیٹس بہت بلند ہوتا ہے، ان سے بہت بزرگی والی بات کی توقع ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے؟ میں چھوٹا سا خادم الدین کا، میرے پاس بڑی تعداد نوجوانوں کی آتی ہے، میں دن رات ڈیل کرتا ہوں۔ میں نے آج آپ سے کہا تھا تقریر نہیں کرنی، دل کی باتیں کرنی ہے۔ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میرا جوان برا نہیں ہے، داڑھی نہ بھی رکھی ہو نا، نماز پابندی سے خدا نہ خواستہ نہ بھی پڑھتا ہو، اور اس کا دینی حلیہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے مدینے والے کا نام آئے تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی، اس کی روح روشن ہو جاتی کہ میری ملت کا جوان برا تھوڑی تھا۔ لیکن جب چاروں جانب سوسائٹی میں ماحول ہی ایسا بنا دیا جائے، جب جدت کے نام پر اور دور کے تقاضوں کے نام پر بچوں کے ہاتھوں میں آگ کے انگارے دے کر انہیں کہا جائے کہ بیٹا نہ آپ نے اس کی تپش کے قریب جانا ہے اور نہ آپ نے جلنا ہے، پھر مجھے بتائیں قوم کیسے بچے گی؟ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ کسی ایک مبلغ کے ذمے نہیں لگانا، کسی ایک عالم کے ذمے، کسی ایک خطیب واعظ کے ذمے نہیں لگانا۔ جس طرح سارے مل کے آگ نہیں بجھاتے، ہم نے بھی سب نے مل کے دین کی تبلیغ کر دی۔ جس طرح سارے مل کے سیلاب نہیں روکتے، بالکل اسی طرح سب نے مل کے، ہو سکتا ہے کسی سے ایک آدمی مشورہ کرتا ہو تو کسی سے 100 آدمی مشورہ کرتے ہو، تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں تو ہم اثر رکھتے ہیں نا۔ اپنے حلقہ اثر میں ہر ایک
निगहबान है, हर एक से रियाया के बारे में पूछा जाएगा, हर एक से सवाल होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जद्दोजहद करनी शुरू करें। ये किसी एक आदमी के पास की बात नहीं रही। मैं सब जगहों पे नहीं जा सकता, सब जगहों पे बात नहीं कर सकता। ये तो अब सबको मिल के चलना पड़ेगा, और मिल के चलेंगे तो अल्लाह फजल फरमा देगा।